सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, कैसे हैं हुजूर? ठीक ठाक हैं आप? क्या इसमें ग्रामी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद जावेद अर्ज़गुज़ारू मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान से। खैरियत से हैं जनाब? मोहम्मद जावेद भाई खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहरबानी आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर से ये चंद गुजारिशात थी, वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ, फिर आप जो है जनाब वो जो जवाबात हैं वो लाइव सेशन में ही इनायत फरमा दीजिए। कोई बास वगैरह या मुनाजरा किस्म का वो कोई नहीं है मेरा मकसद। तो आप सवालों का लिस्ट देना चाहते हैं, फिर बाद में हम जवाब दें, इसका मकसद यही है? नहीं, मैं जवाब आपको आपकी गोश गुजार कर देता हूँ, आप तफसीलन उसके फिर जवाब जो है इनायत फरमा दीजिए। ओके ओके। मेरा पहला सवाल ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम का निज़ाम हुकूमत जो खिलाफत है, जी जी जनाब, आवाज आ रही है, बात करो। इसके मद्दे मुकाबिल जो निज़ाम है, एक सदारती निज़ाम है, एक जमहूरी निज़ाम है, एक बादशाही निज़ाम है और एक फौजी निज़ाम है। इस वक्त दुनिया के अंदर ये चार निज़ाम राइज है। तो क्या ये जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के मद्दे मुकाबिल निज़ाम आ रहे हैं, चारों निज़ामों को चलाने वाले, उनके अंदर शामिल होने वाले, उनकी मुआवनत करने वाले, उनका हिस्सा बनने वाले, क्या वो काफिर होंगे या नहीं होंगे? मेरा पहला सवाल ये है। ओके, सवाल का जवाब ले लीजिए भाई। इनका सवाल यह है कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम है वो निज़ाम खिलाफत है, उसके मुकाबले में सदारती है, पार्लियामेंट है, सदर का निज़ाम है, वज़ीर आज़म का निज़ाम है। इसमें शिरकत करने वाले क्या काफिर हैं या नहीं? तो भाई मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ये पहला जो तोहमत है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कि उनका निज़ाम जो है, क्या निज़ाम है? निज़ाम है सदारती खिलाफती निज़ाम। तो ये बखूबी याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कोई ऐसी निज़ाम नहीं है कि वो उन्होंने खिलाफा की तनसीब की हो, तनसीस की हो। ना अबू बकर की खिलाफत मंसूस है, आप लोग खुद कहते हो अबू बकर की खिलाफत जो है वो सहाबा की इजमा से है, ना कि नस से। खिलाफत के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं यह हदीस आपको दिखाता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। ये किताब है सही मुस्लिम, इसमें किताबुल इमारा या किताब बुखारी में भी किताबुल इमारा में आप अगर मुलाज़ा फरमाइए, वहाँ पे आप सबको बहुत सारी अहादीस नजर आएंगी। सही मुस्लिम यहाँ पर ये दारुल फिक्र की छपी हुई किताब है। अच्छा, यहाँ बैरूत लेबनान में यहाँ पे मुलाज़ा फरमाइए। अच्छा, किताबुल इमारा। अच्छा, बाब ताअतिल उमरा व इन मनाउल हुकूक। इताअत उमरा की वाजिब है, चाहे कि वो क्या करें, आपके हकूक को ज़ाया करें। अच्छा, यहाँ पे हदीस मुलाज़ा फरमाइए, हदीस नंबर 4678। ये तकरीर के साथ, तकरीर को हज़्फ करें तो 1800, तकरार को अगर हज़्फ करें 1847। हुदैफा यमान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु बअदी अइम्मतुन ला यहतदून बिहुदाय। मेरे बाद जो इमाम आएंगे वो मेरे हिदायत पे नहीं होंगे। वला यस्तन्नून बिसुन्नती, ऐसे इमाम आएंगे जो मेरे सुन्नत पे की इत्तिबा नहीं करेंगे। वसयक़ूमु फ़ीहिम रिजालुन, उनमें ऐसे मर्द होंगे, क़ुलूबुहुम क़ुलूबुश शयातीन फ़ी जुस्मान इंस। जिस्म बोलते हैं, जुस्मान बोलते हैं जिस्म को, क़ुलूब रूह उनका, दिल उनका। शैतान का होगा क़ालिब ज़ाहिरी, जिस्म उनका इंसान का होगा। ठीक है ना? तो ये पहले कहना कि ये खिलाफत का निज़ाम जो चली है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निज़ाम है, हम इसको नहीं मानते। अच्छा, अब अगर मजीद आपका सवाल यह है कि सदारती निज़ाम, पार्लियामेंट निज़ाम में कोई शिरकत करे, इसका हुक्म क्या है, तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। जवाब दें या इसी पे आपको एतराज़ है? नहीं, मेरी गुजारिश आप जो है ना वो आप, अगर आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि ठीक है वो खिलाफत नहीं थी, जो नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम दिया था, अगर कोई निज़ाम दिया तो था ना, चले मान लेते हैं इमामत का। अब उस इमामत के मद्दे मुकाबिल जो निज़ाम है, सदारती निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, बादशाही निज़ाम है और फौजी निज़ाम है, ये चार निज़ाम है। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम तो है कुरान के मातहत, कुरान वाला निज़ाम है। अब सदारती निज़ाम उसके अंदर सिर्फ सदर की चलती है, ना कुरान की चलती है, ना रसूल की चलती है, ना अल्लाह की चलती है, ना किसी इमाम की चलती है। जमहूरी निज़ाम में अक्सरियत की चलती है, जहां पे अक्सरियत तो कुरान की बात आए तो उसे वो रद्द कर देते हैं, अल्लाह रसूल का कोई हुक्म आए उसे रद्द कर देते हैं, इमामों का कोई कौल आए तो उसे रद्द कर देते हैं। तो अब इसमें आ गई अक्सरियत की बात, ठीक हो गया। तीसरी बात यह है कि जो है बादशाही निज़ाम, जैसे ये सऊदी अरेबिया में है, कतर में है, उमान में है, यूएई, जितने भी खलीजी मुमालिक हैं उनके अंदर बादशाह की चलती है, कोई उनके फैसले के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। अब पिछले दिनों जिस तरह ये सऊदी अरेबिया के अंदर जो फहाशी के अड्डे कायम हुए हैं,
اچھا اب جن مولویوں نے وہاں پہ کوئی بات کیا تو انہوں نے انہیں پکڑ کے اندر کر دیا یا غائب کر دیا ہے. اچھا جی میرا سوال یہ ہے کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا، اس نظام کے مد مقابل جتنے بھی نظام آئے ہیں کیا وہ کفر کے اوپر مبنی ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کے اندر شامل ہونے والے، اس کا حصہ بننے والے، کیا وہ بھی کفر کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ میرا سوال. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو جتنے نظام بنے ہیں نا یہ غیر شرعی ہیں، یہ شرعی تو نہیں ہے. اور یہ کیا اچھا ایمان کے بنا پر بنی ہے؟ نہیں، یہ قطعاً ایمان کے بنا پر نہیں بنی ہے. اگر یہ واقعاً اگر اسلام اور ایمان کی اتباع کرتے ہوتے تو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اتباع کرتے. تو لازمی بات ہے یہ جو بادشاہی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے یا پارلیمنٹ کا جو نظام ہے یہ یا فوجی نظام ہے، یہ جو حکمران کرتے ہیں یہ کوئی اسلام کے روح سے تو حکومت نہیں کرتے. یہ اسلام کو پیچھے ہٹا کر سائڈ پہ رکھ کر اپنی جو ان کے فکر میں، ان کی اپنی سوچ میں، مصلحت میں، جو ان کے مفادات کے موافق ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے. کیا کفر پہ مبنی ہے؟ جی ہاں، اس پہ یہ بالکل یہ اسلام پہ مبنی نہیں ہے. یہ اسلام کے علاوہ جتنے آئیڈیالوجیز ہیں، جو بھی آئیڈیالوجی ہو، ویسٹرن ہو یا جو بھی ہے، بادشاہ تو اسی آئیڈیالوجی پر، اسی نظام فکر پہ یہ مبتنی ہے. اب اس پہ کوئی شرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ میرے عزیز اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث میں سے یہی ملتا ہے کہ ان کے لیے کام کرنا اس میں شدید کراہت ہے. ان ایسے نظاموں میں کام کرنا، بالخصوص اگر کوئی کسی شخص سے ظلم سرزد ہو. یعنی اگر آپ کسی ایسے نظام میں کام کرتے ہیں، کوئی ایسا عہدہ لیتے ہیں جس میں آپ کو ظلم کرنا پڑتا ہے، تو وہ تو بالکل حرام ہے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے کسی مسلمان پر یا غیر مسلمان پر بھی ظلم کرنا حرام ہے. مسلمان پہ تو بالکل ظلم کرنا حرام. یا مثلا کسی کو قیدی بناؤ، کسی کا مال اٹھا دو، کسی کو مار دو، کسی کو وہاں پہ ٹارچر کر دو، تو ایسی چیزیں، یا کسی اور طرح سے کسی کے حق کی پامالی جو شخص کرتا ہے حکومت میں رہ کر، تو اس کے لیے حکومت میں کام کرنا حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظلم نہیں کرتا، اس کا کام ایسا ہے تو اس کو ظلم نہیں کرنا پڑتا. مثلا وہ فرض کریں کہ ایسے محکمے میں کام کرتا ہے کہ اس میں ظلم نہیں ہوتا، تو اس کے یہ کام کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے کفارہ دینا ہوگا. اس کا کفارہ یہ ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان کی خدمت کرنی ہوگی. بلے کفارت و خدمت السلطان، بلے حدیث یہی ہے کہ اہل ایمان کی خدمت کرنا ہوگا. وہ اس کو اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کرنی ہوگی. اگر کوئی شخص آیا حاجت مند ہے تو اس کو اس کا کام چلانا ہوگا. بہرحال یہ اس کی کفارہ ہے. پھر اجازت ہے اس کو گورنمنٹ میں کام کرنے کی. جی ہاں. اچھا، آپ کی بات مکمل ہوگی جناب؟ جی. اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہیں، ان کو جو کنٹرول کرتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہو کہ ویٹو پاور ہیں 5: امریکہ، برطانیہ، رشیا، چائنا اور فرانس ہو گیا. جی ہاں. یہ سارے یہود و نصارہ کفار و مشرکین ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ وہ پہلے پارے کے اندر سنتے ہیں علماء سے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، کفار اور مشرکین، جو جہنم تیار کی گئی ہے کفار کے لیے. اور دوسری جگہ پہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے کہیں دوست نہیں ہو سکتے. تو ان کے متعلق، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے متعلق، اہل تشیع کے کسی مجتہد کا فتویٰ ہے کہ ان کے ساتھ میل جول حرام ہے؟ اور آپ بھی امریکہ کے اندر اس وقت مقیم ہیں، تو وہاں پہ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جہاں پہ فحاشی اور قریانی ہو، جہاں پہ قتل و غارت جو کرواتے ہوں دیگر مسلم ممالک کے اندر، اور جہاں پہ ظلم کا جو مبدا ہو، وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے. جی ہاں. اچھا جی. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ کے ایک حدیث آپ کو ایک دکھاتا ہوں. بہرحال آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ مجتہدین کے جو فتاوے ہیں ان مسائل میں بہت مختلف ہوتے ہیں. آپ کو جہاں مجتہدین، جتنے دنیا میں مجتہد ہیں انہی کے تعداد میں، جتنے منہ اتنی ہی بات، جتنے مجتہد ملیں گے اتنے فتوے ملیں گے آپ کو. حتماً اگر آپ مجتہدین کے فتووں میں جائیں تو ایسے فتوے آپ کو ضرور ملیں گے کہ وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ آپ کو یہی بات ملے گی کہ اللہ آپ کا بلا کرے کہ آپ جو ہیں کفار کے ممالک میں نہیں جا سکتے، کفار کے ممالک سے، بلکہ کفار سے معاشرت بھی نہیں کر سکتے،
اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسی باتیں. تو مجتہدین کے تو ان کے تو مختلف فتاوے ہوتے ہیں ان مسئلے پر، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں مجتہدین کا اتباع نہیں کرتا. ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بات کو حجت سمجھتے ہیں، ان کے جو علاوہ کسی اور کی فتوے کو حجت نہیں سمجھتے. میں آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا اس مسئلے پر حدیث دکھاتا ہوں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں. عزیزو ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ، تالیف الشیخ الحر العاملی رحمہ اللہ، جلد نمبر 15، چاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 102 میں. عزیزو صفحہ نمبر 102، یہ حدیث ہے حماد سمندری سے، بلے یہ جلد نمبر 15 ہے، بلکہ صفحہ نمبر 101، معاف کیجیے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 6 صفحہ نمبر 101، یہ روایت فرماتے ہیں حماد سمندری سے کہ حماد سمندری نے روایت کیا ہے، قلت لابی عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام، میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، انی ادخل بلاد شرک، میں مشرکین کے ملکوں میں جاتا ہوں، جیسے مثلا ہندوستان ہے، روم ہے، اس زمانے میں جاتے تھے مسلمان، وہاں پہ جاتا ہوں اکثر، وہاں پہ میری سفر ہوتی ہے. وَإِنَّ عِندَنَا مَنْ يَقُولُونَ وَإِنَّ مِنْ عِندَنَا يَقُولُونَ، ہمارے پاس ایسے بھی شیعہ بھائی ہیں، مسلمان ہیں، بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، جو اس طرح اعتراض کرتے ہیں، ان مت ثم حشرت معهم، اگر تیری وفات وہاں پہ ہو جائے تو انہی کے ساتھ محشور ہوگا، کفار کے ساتھ. قال فقال لي، حماد فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، یا حماد اذا كنت ثم تذكر امرنا وتدعو الیہ، حماد مجھے ایک بات بتاؤ، جب تو شرک کے بلاد میں جاتا ہے، مثلا انڈیا جاتے ہو، ہندوستان جاتے ہو، یا چائنا جاتے ہو، یا روم جاتے ہو، جہاں بھی جاتا ہوگا، یا افریقہ جاتے ہو، تو وہاں پر جب جاتے ہو تو کیا تم ہماری امامت کو وہاں پہ یاد کرتے ہو، وتدعو الیہ، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہو ہماری طرف؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا جی ہاں، یہ کام کرتا ہوں. قال فاذا كنت في هذه المدن الاسلامی تذكر امرنا وتدعو الیہ، اور مجھے ایک اور بات بتاؤ، امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم اسلامی بلاد میں ہوتے ہو، اسلامی سرزمین میں ہوتے ہو، مسلمانوں کے شہروں میں ہوتے ہو، کیا اس وقت بھی تم ہمیں یاد کر سکتے ہو اور ہماری طرف لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا نہیں، مسلمانوں کے درمیان رہ کر میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن کفار میں جا کر میری یہ آزادی ہوتی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، انک ان تمت ثم تحشر امتا وحدک ویسعى نورک بین یدیک، اگر تو مر جائے کفار کے درمیان تو یاد رکھ کہ تو اکیلا ایک امت محشور ہوگا، اور تو نورانی چہرے کے ساتھ محشور ہوگا روز قیامت، اور تیرے نور سے، تیرے چہرے کے نور سے تیرے آگے روشنی پھیلی ہوئی ہوگی. یہ ہے کہ ہمارے نزدیک روایات حدیث میں اگر آپ کسی بلاد کفر میں جاتے ہیں، وہاں پہ دین پہ عمل کرنے کی آزادی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی منع نہیں کرتا نماز پڑھنے سے، یعنی آپ جتنی مرضی نماز پڑھیں، یا آپ جتنی مرضی قرآن پڑھیں، یا جتنی حلال کھانا چاہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا کوئی منع نہیں کرتا، تو اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے اس طرح سفر کر رہے ہیں. لیکن ایسی جگہ چاہیں مثلا چائنا ہے، چائنا میں مثلا جو مسلمان رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. جو کاشغر میں، اورمچی میں، سنکیانگ میں جو مسلمان رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ مساجد پہ پابندی، نماز پہ پابندی، ان کو نکاح کرنے سے پابندی، ان کو سور کا گوشت زبردستی، شراب کا گوشت زبردستی کھلاتے ہیں، مسلمانوں کو شراب پلاتے ہیں. تو ایسا اگر ہے تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے. تو اس میں بڑا فرق ہے. امریکہ میں جو ہے الحمدللہ، یہاں پہ تو جو اسلامی ملکوں میں جو آزادی نہیں ہے، یہاں پہ آزادی ہے. آپ صبح سے شام تک نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہاں پہ آپ کتابیں لے کے اسلامی، یہاں پہ بہت سارے مسلمانوں کے مساجد ہیں، سینٹرز ہیں، وہابی، شیعہ وغیرہ سب یہاں پہ اپنا کام کرتے ہیں، کوئی کسی کو منع نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے یہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کے بالعکس، اگر ہم مسلمانوں کے ملکوں میں جائیں تو وہاں پہ کسی کو امن نہیں ہے. مثلا میں پاکستان جاؤں، یا ایران جاؤں، یا عراق جاؤں، حالانکہ ایران عراق شیعہ ملک ہیں، تو وہاں پہ مجھے آزادی نہیں ہوگی، بالکل مجھے آزادی، مجھے اگلے دن شاید قتل کیا جائے گا. لیکن یہاں پر جو آزادی امریکہ میں ہے وہاں پہ نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اور حکم کریں بھائی صاحب. اچھا، گزارش یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ہے مذہبی آزادی، سیاسی پابندی ہے، تو آپ کیا مثلا ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان سے تو زیادہ آزادی امریکہ میں ہے. جو مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے متعلق ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں، پاکستان سے زیادہ تو مسلمان مذہبی آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، سیاسی پابندی ہے.
اب دیکھیں نا کافر جو ہے نا کافر وہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں مذہبی آزادی ہو, نظام میرا ہی رہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا جیسے امریکہ کے اندر بڑی عالیشان مساجد ہے, پیرس کے اندر, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم کفر کا نظام جو ہے نا وہ ہمارا برقرار رہے, نیچے جتنی آپ عبادت کرتے رہو ہم مساجد. پاکستان میں آپ کے پاکستان میں کوئی اسلامی نظام ہے یا کفر کا نظام؟ نہیں, یہاں بھی کفر کا نظام ہے. تو کیا تو پھر بات ختم. ہاں, تو مجھے آپ دکھائیں وہ جگہ جہاں پہ اسلامی نظام ہے. کوئی جگہ ہے دنیا میں جہاں پہ اسلامی نظام ہے؟ میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مبلغ ہیں, آپ بات کرتے ہیں, دنیا آپ کو سنتی ہے, تو آپ کفر کے نظام کے خلاف جہاد کریں نا, بولے نا. میرا کہنے کا مقصد ہے نا, بات یہ ہے میرے عزیز کہ کفر کے نظام کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے. جو دنیا میں کفر کا نظام ہے اس کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو ہم کہتے ہیں اسلامی حکومت, یا اگر آپ قرآن میں جائیں اور سنت میں جائیں تو بالکل اس کے احکام بالکل مفقود ہیں. اس کے احکام پر کوئی نصوص نہیں ہے. ہمارے پاس فرض کریں, پہلی بات تو یہ ہے طاقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس, اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام قائم کر سکیں. یہ تو بہت واضح بات, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے اگر یہ طاقت ہوتی بھی, فرض کریں یہاں پر فرض کریں میں ایران میں رہتا ہوں یا پاکستان میں رہتا ہوں اور میری اتنی مقبولیت ہے, لوگ میری بات کو مانتے ہیں کہ ہم اگر ادھر نظام چینج کرنا چاہیں تو نظام چینج ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نظام کون سا نظام قائم کریں گے جو قرآن اور سنت کی نظام ہے. قرآن اور سنت میں اسلامی نظام ہے ہی نہیں بھائی, یہ بات یاد رکھیے. یہ جو جتنا کہا جاتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت اسلامی, یہ بالکل نعرہ ہے. جیسے دنیا میں فلسطین ہے, فلسطین کا جو مسئلہ ہے عرب ممالک میں, جو بھی شخص پاپولر بننا چاہتا ہے عرب ممالک میں, جس کی پاپولرٹی نہیں ہے, لوگ اس کو نہیں مانتے, وہ کیا کرتا ہے, وہ فلسطین کا نعرہ بلند کرتا ہے. فلسطین کا نعرہ بلند کر کے وہ عرب دنیا میں لیڈر بننے کی چکر, جیسے تھا اللہ آپ کا بھلا جمال عبد الناصر تھا, اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے حافظ الاسد تھا, اس کے بعد صدام تھا. یہ لوگوں, ان کو فلسطین سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ان لوگوں کو کیا ہے, ان کو پاپولرٹی بڑھانے کے لیے. یا قذافی تھا, یہ لوگ ہر ایک دور میں شروع میں 5 سال 10 سال یہ لگاتے ہیں فلسطین کے مسئلے پہ, ہم نے فلسطین کو آزاد کرنا, اور فلسطین کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, انہوں نے پاپولر بننا ہوتا. اسی طرح اسلامی جو نظام ہے, اسلامی نظام حکومت, یہ آپ حکومت کیسے بنائیں گے؟ جو اللہ نے فرمایا نا, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بنائیں گے. وہ ہے نہ آیت ہے نہ روایت اس پہ. کتاب الامارت دیکھیں مسلم میں, کتاب الامارت دیکھیں بخاری میں, کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس میں کہ جس کی روح سے آپ حکومت بنا سکیں. کچھ بھی نہیں ہے. اتنا ہے کہ بس خلفاء قریش میں سے, یہ خلفاء قریش میں سے ہیں, یہ کوئی قانون ہے؟ اس میں سے آپ کتنے قانون بنا سکتے ہیں؟ یا مثلا میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے, ٹھیک ہے, 12 یہ کتاب میں ہے, کتاب امارہ میں ہے, کتاب بخاری میں, یہ کوئی اس سے آپ کتنی قانون بنا سکتے ہیں؟ یا کہ خلفاء کی اطاعت کرو وہ فاسق بھی ہوں, اس سے آپ کتنی حکومت, کچھ بھی نہیں بنا سکیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے اور آپ کے درمیان جو یہ ہم اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں نا, تو اگر ہم اپنے آپ سے, میں یہاں پہ بیٹھ کے, جیسے پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن لکھا ہے نا, کس نے لکھا ہے؟ وہ بھٹو نے لکھا ہے. اور بھٹو کے ساتھ جو لوگ تھے, مثلا مولوی تھا, کوثر نیازی تھا, بھٹو کے ساتھ ایک اور بہت بڑا وکیل تھا جو ابھی اس کی وفات ہوگی 2-3 سال پہلے, کیا نام یاد ہے آپ کو؟ بھٹو کا جو بہت بڑا وکیل تھا. ان لوگوں نے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن لکھا ہے, انہوں نے کیسے لکھا ہے؟ وہ بریٹانیہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا کاپی کر کے, پارلیمنٹری نظام اسی طرح, وزارت عظمیٰ اسی طرح, صدارت اسی طرح, اس میں کچھ چینجز لائے. جی بس سارا اس میں اسلام, اس میں کچھ زینت دینے کے لیے, مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس میں اسلام کے 2-3 ذکر کیے ہیں. وہ کوئی دیکھیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اصل بات کریں, اگر قرآن و سنت میں جائیں, اسلامی نظام پہ مواد نہیں ہے, تو ہم, اگر میرے پاس طاقت بھی ہو نا کہ میں اسلامی نظام قائم کروں, تو اسلامی نظام خود مجہول ہے, کون سا نظام قائم کروں؟ اچھا, ختم بات. اوکے, اب دوسروں کو باری دیں بھائی صاحب, اب آپ ایک آخری سوال کریں, اس کے بعد دوسروں کی باری. جی یہ ہے کہ کفار کی مشابہت کرنا, یہ شرعاً جائز ہے یا حرام ہے؟ وہ مشابہت یعنی کس طرح, کس لحاظ سے؟ ان کی وضاحت, جیسے کفار کی وضاحت ہوتی ہے کپڑے پہننے کی, اپنا اگر کوئی ایسی چیز ہو جو مخصوص ہو کفار کے لیے, ٹھیک ہے نا, جیسے کفار مخصوص لباس پہنتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اس وقت تو سب لوگ مشرک تھے,
تو وہ کوئی نیا کپڑا نہیں لے کے آئے تھے، وہی کپڑے جو ان کے رشتہ دار پہنتے تھے، مکے والے پہنتے، وہی وہ پہنتے تھے، ٹھیک ہے نا. امامہ بھی ان کا وہ پہلے سے امامہ تھا، دستار سر پہ ڈالتے تھے نا، جس کو تیالسا بولتے ہیں، سر پہ کپڑا ڈالنا، وہ ازار تھا، ردا تھا، یہ سب قمیص، یہ سب پہلے سے عرب پہنتے تھے، کوئی نیا لباس نہیں لے کے آئے. جس سے منع ہے وہ لباس جو مخصوص ہو کفار کے لیے. مثلا آپ ہندوستان میں جائیں تو ہندوؤں کے ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جو مسلمان نہیں پہنتے ہیں. وہ مثلا سر پہ کیا کرتے ہیں ہندو جو ہے یہاں پہ لکیر ڈالتے ہیں نا اپنے ماتھے پہ، ایسا کرنا یہ ان سے مشابہت ہے. لیکن آپ ایسا مثلا ہندو بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں، شلوار قمیض یہ تو مسلمانوں کے لباس تھوڑی ہے، شلوار قمیض یہ ہندوؤں کے لباس ہے. ہاں بعد میں ہندو مسلمان ہو گئے تو شلوار قمیض اپنا رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہندوؤں کے لباس. اب وہ ہندو بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، یہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مخصوص نہیں ہے کفار کی. یا مثلا آپ کے جو یہودی ہیں وہ سر پہ ایک چھوٹی سی ٹوپی رکھتے ہیں، یا کیا ان کا مخصوص کالے رنگ کا لباس ہوتا ہے. اگر آپ ایسا لباس جو ان کے لیے مخصوص ہے، جو ان کی علامت ہے، وہ پہنے، اس میں حرمت ہے. لیکن ایسی چیزیں جو ان کی مخصوص نہیں ہیں، شلوار قمیض آپ بھی پہنتے ہیں، وہ بھی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عورتیں جو پاکستان میں شلوار قمیض پہنتی ہیں، وہ انڈیا میں بھی جائیں ہندو عورتیں بھی پہنتی ہوئی، بالکل وہی لباس ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے. اوکے جناب، جی چلا، اوکے، خدا حافظ، خدا حافظ. اسی طرح سوٹ جو ہے نا، سوٹ ٹائی پہننا، سوٹ پہننا، یہ جو ہے یہ کفار کی مخصوص نہیں ہے. مسلمان آپ جائیں پاکستان میں، پاکستان کا صدر، پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر خارجہ، بہت سارے مولوی پاکستان میں، مولانا کوثر نیازی تھے، وہ سوٹ پہنتے تھے، ٹائی پہنتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہندوستان میں وہ ذاکر نائک ہے، مولوی ہے، وہ سوٹ ٹائی سوٹ پہنتا ہے، بہت سارے مولوی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عرب ممالک میں تو الا ماشاء اللہ بہت سارے علماء ہیں جو سوٹ. ازہر کا شیخ، الازہر کا جو سب سے بڑا چانسلر ہے، وہ سوٹ اور ٹائی پہنتا ہے.